तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, आप सबको सलाम। आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद। हम अभी तक पैदाइश की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने इख्तिताम किया था कि किस तरह इंसान को बाग़े अदन से निकाला गया और खुदावंद ने जिंदगी के दरख्त की राह पर शोला जन तलवार को रखा ताकि जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। गोया के राह में यह इश्तिहार लगा दिया कि आगे दाखला ममनू है जब तक कि मसीह सलीब पर ना चढ़ाया गया, और वहां मसीह की सलीबी मौत के बाइस पर्दा फट गया और खुदा की हजूरी में हमेशा के लिए रास्ता खुल गया। आज हम दो किरदारों के बारे में बातचीत करेंगे। दो मशहूर किरदार यानी कि काइन और हाबिल के साथ दोनों ही खुदा के हजूर आने के रास्तों को पेश करते हैं। दोनों तरीके ही खुदा के हजूर आने में मकतब की हैसियत रखते हैं। हम इन दोनों मकातिब के ताल्लुक से आज की किस्त में काफी कुछ जानेंगे, लिहाजा अपनी बाइबल तैयार रखें, पैदाइश 4 बाब निकालें, अपने लिए नोट्स लिखें। अगर आपके सवालात हैं तो हमें अरसाल करें, खुदा के फजल से हम आपके सवालात के जवाब देंगे। इस किस्त के आगाज में पहले मैं अपने मेहमान और खुदाउन के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पैदाइश की किताब का 4था बाब क्या पेश करता है? आपने 2 तरीकों का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि यही इस बाब का बेहतरीन उन्वान है। खुदा के हुजूर आने के 2 तरीके हैं। मज़हब इंसान की रगों में है, उनके ज़हन और ख्याल में है, लेकिन बदकिस्मती से लोग ठीक नहीं होते या दुरुस्त राह पर नहीं चलते। कुछ लोग राह से भटक जाते हैं और जब भटक जाते हैं तो मंजिल तक नहीं पहुंचते। ठीक है, शुक्रिया। आए चंद आयात पढ़े, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, खुदावन से मुझे मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। हमने इन आयात के ताल्लुक से बात की थी। जब एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम काइन रखा, उसने उसका नाम काइन क्यों रखा? देखें, फिर आदम ने ये कहा कि खुदा से मुझे मर्द मिला। मुमकिन हद तक ये उसका ख्याल था कि ये वही औरत की नस्ल है। ये मसले का हल है, जैसे कि इंसानी फितरत है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की। ये मंजिल पर जल्द पहुंचना चाहती हैं और इंसान भी जल्द पहुंचना चाहता है, और खुदा उसे भेजता है ताकि वो सांप के सर को कुचले, जल्द भेजे और ख़त्म करे। और जब तक आए खुदावन तू चाहे तू खुद ही उसे ख़त्म करे। और मसीह के शागिर्द ऐसी ही सोच रखते थे। जी हाँ, हवा कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। पतरस, याकूब और यूहन्ना हमेशा ही जल्दी में रहते थे। हाँ, सलीब पर रिहाई का क्या फायदा? बादशाह बन हमें बचा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोग रिहाई की अहमियत को नहीं समझते।
پر انسانیت کو ہزاروں سال تک انتظار کرنا تھا اس سے پہلے کہ وہ یعنی کہ مقررہ وقت پر آئے. جی مقررہ وقت پر آئے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ مصلوب ہو، اور یہی حل تھا. وہ جلدی میں تھی اور قائن کے تعلق سے کہا خدا سے مجھے مرد ملا. اس نے اسے حل سمجھا، اگرچہ کہ وہ اس کا حصہ ضرور تھا، اسے اس مسئلے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اس نے اس کے لیے کہا مرد. اس کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کا حل ہے عورت کی نسل. وہ کون ہے جو کہ صرف مرد کہلانے کے لائق ہے؟ بھائی وہ کون ہے؟ خداوند مرد ہونے کے یسوع تعلق سے مسیح. اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ اور خدا کے نزدیک مرد کون ہے؟ مرد جو خدا کا رفیق ہے، جس نے کہا اے تلوار تم میرے چرواہے یعنی انسان پر بیدار ہو جو میرا رفیق ہے. اس لیے زبور میں لکھا ہے جو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی، یہ راست باز آدمی ہے، یہ کامل آدمی صحیح. ہے. اس شخص نے صلیب پر صحیح. دکھ اٹھایا. یہی وہ شخص ہے جو جلد پوری دنیا کی عدالت کرے گا. مجموعی اور طور پر وہ مرد مشاورت ہے. صحیح. یہ سوچنے کے بعد کہ یہی وہ مرد ہے تو جب قائن پیدا ہوا تو اسے بہت مایوسی ہوئی. اس کے بعد قائن بڑا ہوا اور خدا کے قریب ہونا چاہتا تھا. اس کے بعد حابل بھی خدا کے قریب ہونا چاہتا تھا. قائن اور حابل کا اپنا اپنا ہدیہ دینے سے پہلے ان کے کردار کے بارے میں ذرا بتائیے. اس سے پہلے کہ ہم ہدیے پر بات کریں، اور جب اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام حابل رکھا، کیونکہ پہلے سے وہ مایوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کا نام حابل یعنی بھاپ رکھا. میری امید جاتی رہی کیونکہ مجھے اس بیٹے سے بہت زیادہ امید تھی. ایسے بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے، یا تو راست باز بیٹے کے لیے یا پھر ناشکر گزار بیٹے کے لیے. در حقیقت قائن نے اپنے بھائی کو مار دیا. یوں اس نے ہوا کا دل توڑا اور وہ زندہ رہا. اس طرح بھی اس کا دل ٹوٹا کیونکہ وہ ناشکر گزار تھا. اس نے بغاوت کی اور خدا کے حضور سے بھاگ گیا. پھر اسے اس نے مرنے تک نہ دیکھا. جو اس نے بویا تھا وہی اس نے کاٹا. گناہ کے نتائج ہیں. دونوں خدا کے حضور جائیں گے. ان میں سے ایک چرواہا ہے اور دوسرا قائن جو کہ مرد ہے، جو کھیتوں میں کام کرتا ہے اور اس کا پھل لیتا ہے. دونوں خدا کے حضور اپنے ہدیے لائے. قائن نے مذبح پر خدا کے سامنے زمین کی پیداوار کا ہدیہ پیش کیا، لیکن حابل نے اپنے گلے میں سے پلوٹے بچے اور ان کی چربی پیش کی. ان دونوں قربانیوں کے تعلق سے بتائیں. ہم اس میں خدا کے حضور آنے کے دو طریقے دیکھتے ہیں. یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتے ہیں جو لوکا کی انجیل میں بیان کیے گئے. لوکا 18 باب میں 2 آدمی ہیکل میں دعا کرنے گئے. دونوں دعا کرنا پسند کرتے تھے. بہت خوب، خدا کے گھر میں دعا کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک فریسی تھا، ایک محصول لینے والا. لیکن فریسی کاہن کی طرح تھا. خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں، میں کامل اور اچھا ہوں. لیکن محصول لینے والا حابل کی طرح ہے. وہ آسمان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتا. وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے خدایا مجھ پر رحم کر. محصول لینے والا راست باز ٹھہرایا گیا، لیکن فریسی کو راست نہیں ٹھہرایا گیا. یہاں قائن ہے، خدا اس کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا بلکہ حابل کے ہدیے کو قبول کرتا ہے. لیکن خداوند المسیح نے اس کے تعلق سے متی 23 باب میں گواہی دی ہے. حابل کا مطلب ایک راست شخص تھا. عبرانی میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا. یعنی 2 طرح کے طریقے ہیں، میں ان کو نام دوں گا ایمان کا طریقہ اور ترجیح کا طریقہ. قائن کی ترجیحات تھیں کہ اس کے اندر موروثی گناہ نہیں ہے، لیکن آج بھی بہت سے الہیات کے ماہر ہیں جو موروثی گناہ کا انکار کرتے ہیں. صحیح. آدم نے گناہ کیا، میں متفق ہوں، لیکن میں گناہ گار نہیں. میں بغیر گناہ کے پیدا ہوا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن یہ انکار کرتا ہے جن کے تعلق سے یہودا میں لکھا ہے ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے. لیکن چونکہ وہ قائن کی راہ پر چلے تھے تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ گناہ میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے قائن کی راہ اختیار کی، نہ کہ حابل کی طرح ایمان کا راستہ اختیار کیا. بائبل کہتی ہے میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے. انسان نے گناہ میراث میں حاصل کیا اور گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا اور گناہ اس کے اندر ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے. وہ اس لیے گناہ گار نہیں کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ گنہگار ہے، اور گناہ کا تخم اس کے اندر ہے. ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے.
ہم ان آیات سے یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا اور اس نے قائن کے ہدیے کو قبول نہ کیا کہ ایسی کوئی شریعت تھی جس میں اس طرح کے ہدیے سے منع کیا گیا ہو؟ حابل کو کیسے پتا چلا کہ خدا کے حضور آنے کا بہترین طریقہ قربانی ہے؟ اور ایمان سے ہی حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ لفظ ایمان ہی سے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس میں مکاشفہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی نیا مکاشفہ نہیں بلکہ یہ وہی مکاشفہ ہو سکتا ہے جو ہم نے پیدائش 3 باب میں پڑھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اس طرح آدم کو پتہ چلا کہ خدا نے میری جگہ برے کو ذبح کیا، میں تو موت کا اس نے حقدار حابل تھا، کو یہ علم منتقل کیا اور حابل نے اس علم کو قبول کیا، لیکن قائن نے، جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس نے اپنے اندر کے گناہ کو قبول نہ کیا۔ تمہیں قربانی کی ضرورت ہے کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ خدا ہدیہ چاہتا ہے، میں اپنے ہاتھوں کی محنت سے اسے پیش کروں گا۔ ایک نے کہا منہ کا پسینہ برے کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، قائن کو یقیناً پسینہ آتا تھا کیونکہ خدا نے یہی کہا تھا، لیکن منہ کا پسینہ برے کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اس لیے 6 آیت میں لکھا ہے خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں کر بگڑا؟ اور اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کہیں۔ جی، اگر تو بھلا کرے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اگر تو بھلا کرے یعنی قربانی کا ہدیہ دے؟ لہٰذا یہ بات 2 طریقوں سے سمجھی جا سکتی ہے۔ قربانی تب قبول ہوتی ہے جب وہ آگ بھیجتا ہے۔ اسے کیسے پتا چلا کہ خدا نے حابل کی قربانی اور ہدیہ قبول کیا، اس نے قائن کے ہدیے کو قبول نہ کیا؟ کیونکہ آسمان سے آگ نازل نہ ہوئی کہ اسے چٹ کر جائے، اس لیے اگر تو بھلائی کرے اور قربانی دے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ کیا تمہارا چہرہ قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ اس کا چہرہ بگاڑا گیا تھا؟ میں تمہارا چہرہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا۔ اگر تم درست قربانی کرو میں تمہارا چہرہ اٹھاؤں گا اور قربانی بھی قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آگاہی یا رہنمائی کیا ہے۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ جیسا کہ آپ نے کہا، کچھ لوگ اسے رہنمائی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے آگاہی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ قربانی اور گناہ کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ عبرانی میں ایک لفظ کا 3 لفظوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، جو کہ گناہ کے طور پر، جی، قربانی کے طور پر اور سزا صحیح، کے طور پر ترجمہ کیا گیا۔ صحیح، اس لیے اس کا یہ ترجمہ کیا گیا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ بالکل درست ہے، کیونکہ گناہ کی قربانی درست ترجمہ نہیں ہے، اور شریعت سے پہلے گناہ کی قربانی جیسا کوئی حکم نہ تھا۔ جیسا کہ تمام قربانیاں جلائی جاتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ نوح نے سوختنی قربانی کی، ایوب بھی سوختنی قربانی کرتا تھا، ابراہم نے اپنے بیٹے کی سوختنی قربانی پیش کی۔ یہ سب سوختنی قربانیاں تھیں، لیکن گناہ کی قربانی کا عمل گناہ کی پہچان کے صحیح، بعد ہوا۔ لہٰذا اگر تو بھلائی کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ یہ گناہ حابل کو قتل کرنے کی گواہی دے رہا ہے۔ مطلب ہے کہ نہ صرف تیرا چہرہ بگڑا ہے بلکہ تو ایک ہولناک جرم بھی کرے گا۔ تو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل ہوگا، اس لیے اب سے محتاط ہو جا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، اور باقی آیات بھی یہی صحیح، بتاتی مجھے یہ ہیں۔ وضاحت درست لگی ہے۔ اسے بتایا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو صحیح قربانی پیش کرے، جی، اور اگر صحیح نہ کرے تو اور قربانی کے متعلق بات نہیں ہوگی، لیکن ایک سزا ہے یا منفی نتائج ہیں درست بالکل قربانی صحیح نہ کہا۔ کرنے کے۔ صحیح، ٹھیک بھائی ہے۔ یوسف اس کے بعد 8ویں آیت سے ایک بڑی بربادی ہے، جی، ایک قتل۔ بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، کیسے اور کہاں؟ مطلب یہ جملہ میری توجہ دلا رہا ہے جو یوحنا رسول نے کہا۔ اگر اس نے کہا تو اس نے اسے مار دیا۔ دراصل اس نے اسے مار دیا جیسے کہ یہاں لکھا ہے، لیکن یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے اس نے اسے ذبح کیا، اس پر حملہ آور ہوا اور چھری کے ساتھ اس نے ذبح کیا، یعنی اس کے اوپر حملہ آور ہوا چھری کے ساتھ۔ اگر چھری ہوتی تو وہ اسے جلدی مار سکتا تھا۔ چکماک، یہ نہایت ہی ہولناک بات ہے۔ بھائی اپنے ہی بھائی کے خلاف ظلم تھا۔ یہ ہولناک ہے، بھائی اپنے بھائی کے خلاف۔
اور بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں زندگی اچھی تھی۔ زندگی کب اچھی تھی؟ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو زندگی کیسے اچھی ہو سکتی تھی؟ پیدائش 3 باب میں گناہ داخل ہوا، پھر انسان کو خدا سے جدا کیا اور گناہ نے بھائی کو جدا کر دیا۔ مطلب کہ گناہ نہ صرف خدا سے تعلق خراب کرتا ہے بلکہ بھائی سے بھی کر دیتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ حیران کن ہے کہ وہ مذہبی ہے۔ نہیں، اچھی عجیب بات نہیں ہے، جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے مذہبی بن جاتا ہے اور قتل کرتا ہے۔ آپس کیا اس میں کا کوئی تعلق مجھے ہے؟ بالکل عجیب نہیں لگتا۔ کیا مذہب اور قتل کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ ہاں، اس کا بہت گہرا تعلق طرح؟ ہے۔ اور پہلے جرم کی وجہ مذہب تھا، جو کہ ایک ہولناک بات ہے۔ مشہور ترین جرائم مذہب کی وجہ سے ہوئے۔ میرا خیال ہے پہلا جرم واضح ہے۔ سب سے ہولناک جرم یہ تھا کہ مسیح کو قتل کرنا۔ مذہب انہوں نے کی وجہ مسیح سے؟ کو کیوں مارا؟ مطلب یہ حکومتی لوگ نہ تھے جو مسیح کو مارنا چاہتے تھے، نہ پلاطس اور نہ ہی سردار ہیرودیس، دونوں کاہن۔ میں سے کوئی نہیں۔ سردار کاہن نے کہا یا تو یہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے، ہم دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یہودا، معذرت چاہوں گا، پلاطس نے یہ کہا تھا۔ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا، اور ہیرودیس کو بھی اپنی تمام ناپاکی کے باوجود کوئی مسئلہ نہ تھا کہ اسے چھوڑ دیں۔ لیکن جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، تم کیسر کے خیر خواہ نہیں، اور ہمارے پاس طریقہ ہے کہ تمہارے تخت کو ہلا دیں، اور وہ یہ برداشت نہ کر سکا۔ ساؤل نے بھی اپنے بارے میں کہا کہ وہ مذہبی تھا۔ بالکل۔ وہ شخصی راست بازی یا مذہبی راست بازی کو پہنے ہوئے تھا، مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے کہا میں کلیسیا کو تباہ کرنے والا تھا۔ اسے لوگوں کو ستانے اور مارنے کا لطف آتا تھا، اور اب تک لوگ قتل ہو رہے ہیں، مذہب کے نام پر جلایا اور زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ ہم مذہبی لوگوں اور قاتلوں کے درمیان تمیز بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص دعا کی نیت سے آتا ہے اور باہر جا کر جلا دیتا ہے، قتل کرتا ہے اور پھر چوری بھی کرتا ہے۔ مذہب پرستی قتل کی طرف لے جاتی ہے۔ 21ویں صدی بڑی المناک ہے۔ مذہب کے نام پر مقتولوں کی تعداد بہت خوفناک ہے۔ صحیح۔ خوفناک۔ اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا، اور اس کے نتیجے میں خدا نے مداخلت کی اور اس سے کچھ پوچھا۔ بھائی، اس نے کیا پوچھا؟ اس نے وہی سوال پوچھا جو اس کے باپ سے پوچھا تھا کہ حابل کہاں ہے؟ خدا جانتا تھا وہ کہاں ہے۔ خدا نے جب اس سے پوچھا کہاں ہے، پر وہ جانتا تھا، لیکن وہ اس لیے پوچھتا تھا تاکہ وہ اقرار کرے۔ لیکن جیسا آدم نے کیا، تاہم اس نے الزام لگایا، لیکن پھر کہہ دیا کہ اس نے پھل کھلایا ہے۔ حوا نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا اور پھر میں نے کھا لیا، یوں اس نے اقرار کیا، اور یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے صحیح تھا یا نہیں، پتہ نہیں۔ اس نے خدا کو جواب دیا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ کیا تو نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہے کہ اس کے پیچھے جاؤں کہ وہ کہاں جاتا ہے؟ گناہ ہولناک بہت بری چیز ہے، بہت ہولناک ہے گناہ، بہت زیادہ۔ یعنی اخلاقیات کو تباہ کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بھائی کو مار کر خدا کا نافرمان ہوا۔ یہ مذہبی شخص تھا، دنیا کا پہلا مذہبی شخص۔ وہ ہمیں 2 طریقوں کی قربانی کے تعلق سے بتاتا ہے کہ پہلے حابل نے قربانی نہیں کی تھی۔ جب ہیکل میں 2 آدمیوں کے تعلق سے بتاتا ہے تو پہلا محصول لینے والا نہیں تھا۔ یہ کون تھا جو جلدی میں تھا کہ خداوند کے آگے جا کر ہدیہ اور قربانی کرے؟ قاتل جو قبروں کی طرح ہیں، سفیدی پھیری۔ اس لیے وہ اسے پوچھتا ہے، خداوند نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ یہاں عدالت بھی ہے اور کچھ دیا گیا ہے۔ یہ صحیح۔ سب قائن پر آیا بالکل۔ جو کہ اس کی اپنی بڑی غلطی کا نتیجہ تھا۔ وہ باہر نکالا گیا تاکہ آوارہ گرد رہے۔ ہمیں اس جدائی کے نتیجے کے بارے میں بتائیں جس کا سامنا ہر مذہبی شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا، اور جب خدا نے اس سے کلام کیا تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو لانتی ہوا، بلکہ زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی۔ اور اب قائن لانتی زمین کی وجہ سے لانتی ہوا، اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ قتل کا جرم بہت ہولناک جرم ہے۔ یہ وقت کے ساتھ کم نہیں ہوا۔ یہ وقت کے ساتھ کم نہیں ہوا، اور خدا نے ان کے تعلق سے، جب ہم پیدائش 9 باب تک پہنچیں گے، کہ خدا جرم کو برداشت خدا نہیں خون کرتا۔ مانگتا ہے۔ وہ خون مانگتا ہے اور پھر قتل بھی مانگتا ہے۔ اپنے ضمیر سے فرار حاصل نہیں کر پاتا اور اپنے تصور سے۔ کیا آپ کو شریر اور ناپاک ہیرودیس یاد ہے جس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کاٹ دیا، اور کچھ عرصے بعد اسے مسیح کے بارے میں پتہ چلا؟ اس نے اپنے نوکروں سے کہا، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، میں نے اسے مار دیا۔
یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جس کا سر میں نے کاٹ دیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے اس سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب اس بدکار فاحشہ لڑکی نے یوحنا کا سر تھالی میں منگوایا اور پھر یوں ہوا کہ ہیرودیس شاید یہ منظر مہینوں، سالوں، بلکہ مرنے تک نہ اور بھول پایا۔ پلاطس بھی میرا خیال اپنی بالکل۔ ساری زندگی مسیح کے صلیب کے منظر کو ذہن سے نہیں نکال پایا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آخر میں خودکشی کر صحیح، لی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے مہمانوں کے سوالات کے ساتھ۔ ہم حابل کی شخصیت، فطرت اور کام کے تعلق سے کچھ اور جاننا چاہیں گے۔ یقیناً ہم نے قائن پر کچھ دیر توجہ دی جو قاتل جی۔ تھا، لیکن حابل کے کردار میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ ایک معتبر شخص ہے۔ آپ چرواہے حابل کے تعلق سے کچھ اور بتائیں۔ کلام مقدس میں وہ پہلا چرواہا تھا۔ بائبل 7 چرواہوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن حابل ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ اس کے بعد ہم پیدائش کی کتاب میں یعقوب کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ایک معتبر چرواہا تھا۔ ایسا کون شخص تھا جو اصل معنوں میں چرواہا تھا؟ یوسف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک چرواہا تھا۔ موسیٰ بھی ایک مشہور چرواہا تھا، اور داؤد بھی ایک چرواہا تھا۔ اور چھٹے نمبر پر آموس چرواہا ہے۔ جب ہم 7ویں تک پہنچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اچھا یہ چرواہا میں ہوں، چرواہوں کا یوحنا 10واں چرواہا باب۔ ہے۔ صحیح۔ چرواہے حابل اور چرواہے مسیح کے درمیان کتنا زیادہ فرق ہے۔ چرواہے نے کیا کیا؟ وہ اپنے گلے میں میں سے سے پلوٹے بچے اور ان کی چربی لایا۔ ہر مرتبہ اس کی ترجیح ایک بھیڑ ہوتی اور خدا نے قربانی قبول کی۔ اس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ وہ ہر مرتبہ اپنے گلے سے ایک پلوٹا بچہ اور ان کی چربی لے کر آتا۔ خداوند جتنا زیادہ خوش ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ ہدیہ پیش کرتا، لیکن قائن غضبناک ہوتا۔ اور جب اچھا چرواہا آیا وہ اس کے لیے بھیڑیں ذبح نہیں کرتا بلکہ خود کو دیکھیے قربان کتنی کرتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے مر گیا؟ بھیڑوں نے کبھی چرواہے کو قربان کیا، پر ایک چرواہے نے اپنی بھیڑ کو بچایا۔ ایک اچھا چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ بالکل، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ یقیناً بھائی یوسف ہمیں بتائیں کہ حابل نے کیا ہدیہ پیش کیا۔ بائبل اس کے تعلق سے بتاتی ہے اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ پلوٹے بچے اور ان کی چربی، یہ بات ہمیں کیا شاندار بتاتی ہے؟ مطلب جس طرح ہم نے قربانی کے تعلق سے 3 باب میں پڑھا ہے، خداوند نے آدم اور ہوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے۔ یہ پہلی قربانی تھی جسے حابل نے سمجھ لیا تھا۔ جب اسے یہ بات اپنے باپ سے پتہ چلی تو اس نے سمجھ لیا کہ خدا کا طریقہ ہے کہ تاکہ یہ قربان ہونے والا نجات دہندہ ہو۔ یہاں آپ قربانی کی روشنی کو دیکھتے ہیں، مکاشفے کی روشنی کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھ جاتی ہے۔ جب تک ہم مسیح تک نہیں پہنچتے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مسیح تک پہنچیں، یہ بھیڑ جو پیش کی گئی وہ کون ہے؟ یہ پلوٹا بچہ ہے اور اس کی کچھ چربی ہے، یعنی حابل کا سب سے بہترین حصہ وہ نہیں جو بچ گیا تھا بلکہ بہترین پیش کیا۔ جب ہم پرانے عہد نامے کی آخری کتاب تک پہنچتے ہیں، خداوند نے اپنے لوگوں کو مجرم ٹھہرایا کہ تم میرے حضور لنگڑے اور بیمار جانور پیش کرتے ہو، لیکن یہاں جو معتبر ہے وہ کیا پیش کرتا ہے؟ اپنے گلے کے پلوٹے اور ان کی چربی۔ پھر روشنی بڑھ جاتی ہے جب ہم نوح تک پہنچتے ہیں۔ وہ بے عیب جانور قربان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کچھ جانور پاک اور ناپاک ہیں۔ ہمیں اپنے خداوند کے حضور پاک جانور پیش کرنے چاہیے، ناپاک نہیں۔ اور پیدائش 8 باب میں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک شاندار بات ملتی ہے۔ انسان بطور قربانی پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھیڑ ہے، لیکن انسان بھی قربانی کرتے ہیں، اور ایسا انسان جو قربانی کرنے والے سے قریبی تعلق رکھتا ہے اکلوتا اور پیارا ہے۔ جب وقت پورا ہوگا تو دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ خدا ایک شخص کو پیش کرے گا، لیکن یہ شخص اپنے باپ کے قریب ہوگا، اکلوتا بھی اور پیارا بھی۔
ہم بعد میں خون کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب میں خون کا ذکر ہے جو بدلے کا تقاضا کرتا ہے۔ حابل کے خون کا ہو یا جب یوسف کے خون تک پہنچتے ہیں، اس کے خون کی جواب دہی ہم سے کی گئی، لیکن خروج کی کتاب میں بھی خون معافی کا تقاضا کرتا ہے۔ بغیر خون بہائے بھی معافی نہیں مل سکتی۔ روشنی بڑھ جاتی ہے بھائی ایاز، ہم جتنا زیادہ خدا کے کلام کو پڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی یہ بڑھتی ہے، جب تک یہ ہم تک پہنچ نہ جائے۔ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بالکل، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ساتھ ہی میں لفظی الہام کے سامنے سرخم کرتا ہوں۔ اپنی بھیڑوں کے پلوٹے بچوں میں سے ان کی چربی کا کچھ پلوٹے، حصہ۔ وہ کون ہے صحیح۔ جس کے بارے میں کہا گیا پلوٹا؟ مسیح وہ واحد شخصیت ہے جس کے تعلق سے کہا گیا پلوٹے بچے اور ان کی کچھ چربی۔ موٹی بھیڑیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیشہ چربی ہوتی ہے۔ وہ کون تھا جس میں ساری چربی تھی؟ آتشین قربانی کی غذا جو راحت انگیز خوشبو ہے۔ یہاں وہ مسیح کے تعلق سے براہ راست بات کرتا ہے۔ وہ پلوٹا ہے، وہ چربی کا مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے جو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کیا گیا۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، ہم مسیح کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں یاد ہے کہ قربانی کے تعلق سے درجہ بدرجہ مکاشفہ دیا گیا۔ یہاں جو قربانی ہے وہ انسان کے بارے میں ہے، لیکن خروج 12 میں یہ گھر کے لیے کافی تھی۔ صحیح۔ لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پوری قوم کے لیے پوری کافی قوم کے ہوگی، لیے۔ یعنی کہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے لیے یہ جاتا ہے۔ شاندار ہم اس بات وقت ہے۔ خدا کی کتاب کے سامنے ہیں اور بائبل مقدس قربانی کی کتاب ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو آپ کو بھی دے۔ برکت دے۔ ہم مہمانوں سے دہرائی کرتے ہیں۔ آج کی قسط سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پہلا چرواہا حابل تھا اور اس نے اپنے غلہ میں سے پلوٹے بچے اور ان کی کچھ چربی خدا کو پیش کی، لیکن خداوند یسوع جو کہ اچھا چرواہا ہے، اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے جس نے خود کو بھیڑوں کی فدیہ کے طور پر دے دیا، ہم پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے مر بہت گیا۔ خوب، شاباش۔ بھائی مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کو سننے والے اس راستے کا انتخاب کریں گے جو خدا نے مقرر کیا ہے، نہ کہ اپنے طریقہ کار کا انتخاب کریں گے جو خدا نے مقرر کیا ہے، نہ کہ اپنے طریقہ کار کا انتخاب کریں بلکہ وہ راستہ انتخاب کریں جو خدا نے مقرر کیا۔ بدقسمتی سے ہوا نے سوچا کہ قائن وہ شخص ہے جس کی پیشگوئی خدا نے کی، جو سانپ کے سر کو کچلے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ یہ شخص نہیں تھا، لیکن جس شخص کی طرف بائبل اشارہ کرتی ہے وہ انسانوں میں سے تھا، یعنی خداوند یسوع المسیح۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی بہت خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ خیال چھوڑے جاتا ہوں جو راستہ خدا نے مقرر کیا تاکہ اس کے پاس آ سکیں، تو اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور یہ مسیح ہے۔ اور مسیح صلیب پر خدا کی سب سے بڑی قربانی ہے، اور مسیح کی قربانی پر انحصار کیے بغیر جو کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، باقی تمام راستے آپ کے لیے بند ہیں۔ اور اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ مسیح ہے جو قربان ہوا، جو کہ پوری بائبل میں قربانی کا عکس ہے۔ ایک ایسی بڑی قربانی جو تمام شرائط کو پورا کرتی ہے، وہ پلوٹا ہے، وہ بے عیب ہے، وہ نر برہ ہے جو کہ یک سالہ اور بے عیب ہے، وہ صلیب پر مر گیا بڑی قربانی کے طور پر۔ عزیز ناظرین، آپ قائن کی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں۔ وہ تمام لوگ قائن کی راہ پر چلے، وہ کامیاب نہ ہوئے۔ قائن کی راہ پر چل کر خدا تک پہنچنے کی کوشش نے کسی کو کامیاب نہیں کیا۔ قائن کا مطلب کیا ہے؟ شخصی راست بازی پر انحصار، یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستے کو ترجیح دینا اور مذہبی لوادے کو اوڑے رہنا۔ لیکن قربانی کی راہ اور مسیح کی قربانی پر انحصار حابل کی راہ تھی جو اس نے اختیار کی تھی، اور باقی تمام مقدسین نے بھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ دانشمند بنیں گے اور غور کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ابدیت کا معاملہ ہے، اور اگر آپ نے اس راہ کو کھو دیا تو آپ اسے کبھی نہیں پا سکیں گے۔ کوئی اور راستہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچائے گا۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی
एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।